सिंध में किसी भी जगह आपका किसी का भी मसला हो, हमारा नंबर और हमारी कॉन्टेक्ट नंबर सब आपके पास है। और इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम में बैठकर हम नर्सिस के वो मसाइल जो उनकी बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। हमें लड़ना नहीं है, हमें गवर्नमेंट के साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि SYNF सिंध यंग नर्सेस फेडरेशन जो है आप लोगों ने बनाई है, जबकि ऑलरेडी नर्सिंग की कई तंजीमें सिंध के अंदर वाक़िया हैं, तो आप बताएंगे क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई जिसकी वजह से ये तंजीम बनाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाल के और जो तंजीम की बुनियाद हम रखने जा रहे हैं, और आपने हमें बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें तंजीम बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि तंजीम नर्सिस के हवाले से सिंध के अंदर मैं समझता हूँ इस वक्त नर्सिस के लिए कोई भी तंजीम काम नहीं कर रहा। हमने ये सोचा कि जो है ना हम नर्सिस के लिए कुछ करें, क्योंकि नर्सिस के जितने मसाइल हैं वो मुख्तलिफ़ फोरम पे लोगों ने बात की, मगर इनके जो बुनियादी मसले ना वो हल नहीं हो पा रहे थे। प्रोग्राम तो बहुत सारी तंजीमें कर रहे हैं और बहुत सारी तंजीमें बनी भी हैं। ज़्यादातर आपने मोस्टली देखा होगा कि वो तंजीमें अना पर और कुछ मफाद परस्त के लोगों के हत्थे चढ़ गए और वो तंजीमें उनकी ज़ाती तंजीमें बन गई। नर्सिस बेचारे एक साइड पे होके बैठ गए, और जो तंजीमें नाम तो नर्सिस के लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअल अंदर से उन नर्सिस के लिए कुछ हो नहीं पा रहा था और वो अपने ज़ाती मसाइल हल कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इस तंजीम को अनाउंस करूँ, और इंशाअल्लाह ये प्योरली ये नर्सिस के हवाले से मैंने ये तंजीम बनाई है, और इसमें हमारे ज़ात से और हम अपने मामलात को बाला ताक रखते हुए इस तंजीम को हकीकी मानों में नर्सिस की तंजीम बना के रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम में बैठकर हम नर्सिस के वो मसाइल जो उनकी बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी भी तंजीम को नर्सिस के हवाले से कोई स्ट्राइक कॉल देनी पड़ती थी या किसी तरीके से कोई एहतजाज करना हो उनको, तो तमाम नर्सों को स्टूडेंट्स को ला के रोडों पे बिठा देते थे। ये एक किस्म का रवाज आप समझ लो बन गई थी उनके लिए। कभी भी कोई ज़ाती मसले उठा के इनको रोड पे बिठा दिया, अपने मसाइल हल कर लिए, और नर्सेस बेचारे के मसाइल जो के तुम अपनी जगह पे रह गए। बाकी तंजीमें तो ऐसी कागज़ी तंजीमें वो चल रही हैं और अपने मफाद हासिल करते रह रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब इंशाअल्लाह सिंध के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप देखें कि नर्सिस के हवाले से जो मसाइल उन्होंने गवर्नमेंट को पेश की, उनमें मुझे सिंध के अंदर से भी किसी एक नर्स को आप लें, सिंध का एक नॉर्मल कोई भी हॉस्पिटल जाएं, आप एक नर्स को उठाएं कि जी आप बताएं जी आपके क्या मसाइल हैं, कोई मसाइल आपके हल हुए, कुछ मसले में इतनी तंजीमें बनी हुई हैं, फ़लाँ तंजीम ने कहा मैंने ये किया, फ़लाँ तंजीम ने मैंने कहा ये कहा, तो आप उनकी ज़बानी सुने। मुझे अभी कुछ नर्सों ने कहा है, मैंने कहा आप लोगों को तो 50% प्रोफेशनल अलाउंसेस मिल गए, तो आप लोग अभी फिर अलाउंसेस मांग रहे हैं, किस चीज़ की हैं? बोले भाई हमें कहाँ मिली है। तो वो अपनी तकरीरों में कहते हैं जी हमने नर्सेस को 50% प्रोफेशनल अलाउंसेस दे दिए, हमने उनको रिस्क अलाउंसेस दे दिए, हमने उनको यूनिफॉर्म अलाउंसेस दे दिए, हमने उनको 4 टायर करा दिए, हमने उनकी प्रमोशन करा दी, हमने ये किसको कराई है? नर्सेस तो परेशान है। ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं, ये इन लोगों ने नहीं कराई है। ये सारी चीज़ें हमारे मोहतरम ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ हैं इस वक्त डॉक्टर अज़रा फजल पीचू साहिबा, ये उनके प्रोग्राम में शामिल थे। जब उन्होंने हेल्थ संभालते ही उन्होंने नर्सों के हवाले से बात की। उन्होंने बाकायदा कंट्रोलर को बुलाया, डायरेक्टर को बुला के उन्होंने तफसीली बात की कि मैं चाहती हूँ कि नर्सिस का मेयार बुलंद करूँ और नर्सिस के जो मसाइल हैं मुझे बताएं। वो नर्सिस पे बहुत काम कर रही है, आते ही उसने काम शुरू किए। ये सारे जितने भी ये प्रोफेशनल अलाउंसेज और ये चीज़ें इनको मिली हैं, ये मैडम अज़रा पीचू की वजह से मिली हैं, ये उन्होंने उनको दिए। ये इन्होंने कोई जद्दोजहद इस बारे में नहीं की। हाँ, जब ये चीज़ें बन के तैयार हो गई, हमारे मिनिस्टर साहिबा ने जब इनको अनाउंस किए, तो इन्होंने अपने पेपर वर्क में उन चीज़ों को लाया और लोगों को बताया जी हम इतने सालों से फाइट कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई ये तो हमारी मिनिस्टर साहिबा के प्रोग्राम में है। मिनिस्टर साहिबा ने पिछले सालों से लेकर अब तक जो नर्सिस के हवाले से जो काम हुआ है, जो इस दौर में हुआ है हमारे डॉक्टर अज़रा पीचू के दौर में, वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा होने वाला है। और उसने हमें और मज़ीद यकीन दयानी कराई है। इंशाअल्लाह ताला नर्सिस के वो तमाम दीरीन मसले हम हल कर देंगे। इंशाअल्लाह उनकी दहलीज पे जाके उनके मसाइलों का हल हम रख देंगे। आपको दहलीज पे देंगे तो हम रोडों पे क्यों जाएं? और उस वक्त जब दुनिया के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, आप देखें कोविड-19 इस दुनिया के अंदर ये वबा ने तबाही मचा दी है।
اور یہ اپنے ذاتی مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے, نرسوں کو مہینوں سے روڈوں پہ بٹھائے انہوں نے. ارے بھائی یہ دور بٹانے کا نہیں ہے. اگر آپ اتنے ہمدرد ہیں نرسوں کے تو ان کو آپ کیوں بٹا رہے ہیں روڈوں پہ؟ خدا نہ خواستہ نرسیں آپس میں بیٹھے ہیں, اتنے سارے نرس, اتنے سارے اسٹاف, ان کو کرونا لگ جائے, یہ وبا یہ اپنے گھروں میں لے جائیں, اپنے رشتہ داروں میں ڈالیں, اپنے خاندانوں میں ڈالیں. ٹریولنگ ہو گئی, کسی اور شہر میں چلے گئے, ٹریولنگ ہو گئی, کسی اور ملک میں چلے گئے. یہ تو تباہی مچانے کی جو ہے نا یہ لوگ یہ ساز و سامان پیش کر رہے ہیں. ہم تو پیرامیڈیکل ہیں, ہم تو ڈاکٹر ہیں, ہم تو نرسز ہیں, ہمارے ہاتھ میں تو ہتھیار ہیں اس وبا سے لڑنے کے لیے. ہم کیسے اپنے ہتھیار کو پھینکیں گے؟ ہم ہتھیار کو اٹھائیں گے, ہم جنگ لڑیں گے, انشاءاللہ اس جنگ کو جیتیں گے. اور میں اس طرح اپنے تمام دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس انارکی کو پلانے والے شخصوں سے دور رہے, ان کے باتوں میں نہ آئیں. ان کے جو ذاتی مقاصد ہیں, جو جب بھی ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے نرسز, ہمارے پیرامیڈیکل, ہمارے ڈاکٹر ان کو باہر بٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں, پھر 2 سال بعد ایک نیا پروگرام دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ ہم آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کے بازو ہیں, ہم آپ کو مضبوط کریں گے, ہم نرسز کو مضبوط کریں گے, ہم پیرامیڈیکلس کو مضبوط کریں گے, ہمارے دوست ڈاکٹر اگر ہمارے ساتھ چلیں گے ہم ان کو مضبوط کریں گے. اور ہم نے اپنے پروگرام میں 2 اہم چیز رکھے ہوئے جو کبھی بھی کسی بھی تنظیم نے نہیں رکھا ہے, ہم ان کو شو کریں گے آپ کے سامنے. میں نے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے بات کی. میں نے کہا میں اسٹوڈنٹس کے جو بقا ہے, جو اس کے پرابلم ہے اس وقت کسی بھی تنظیم نے نہیں اٹھائے. پہلی بار ہم چونکہ نئے ابھی آئے, لیکن ہم پرانے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں تنظیموں میں کام کرنا, ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے ہم نے ان کے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اسٹوڈنٹس کے مشکلات کو دور کریں گے. اور دوسری بات, ہمارے اسپیشل ایک بنیاد ہم نے رکھی ہے, ہماری سب سے پہلی بات ہوگی, اور ہم نے وہ کاغذات بھی تیار کر لیے, ہم سمری بھی بنائیں گے, ہم نے لائر بھی ہائر کر دیا ہے. انشاءاللہ ہم نرسز کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا ہم قیام کریں گے, قیام میں لائیں گے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی, جس طرح باقی تنظیموں کو گورنمنٹ نے جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اور ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں دی ہے, تو ہم نرسنگ کے حوالے سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی انشاءاللہ گورنمنٹ سے لیں گے. اپنے وہ تمام نرسز, ہماری پوری کوشش ہوگی ہم میرٹ کی بنیاد پہ وہ پلاٹ الاٹ کرائیں گے, اور انشاءاللہ جتنے پلاٹ ملیں گے اس کی قرآن اندازی ہوگی, ان نرسوں کو ملیں گے. وہ نرس انشاءاللہ وہ جب ریٹائر ہو کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آخر میں ان کو ایک گھر ہوگا جو ان کی سر پہ سایہ بنے گی. 50% پروفیشنل الاؤنسز لے لی نرسز کے لیے, وہ بھی انہوں نے صرف فیڈرل سے جن کے تعلق ہیں ان کو دلا دی, اور وہ بھی ایک پیریڈ ٹائم کے مطابق دلا دی. 2011 تک جس نے نرسز کیا ان کو دلا دی, 2011 کے بعد جس نے کیا ان بیچاروں کو نہیں دی انہوں نے. کیوں بھائی؟ وہ نرسز نہیں تھے, سندھ کے نرسز نہیں ہیں, ان کو کیوں نہیں دلائی آپ نے؟ ساری چیزیں آپ لوگوں نے لے لی. اپنے ادارے کے لوگوں کو دلاتے, جنہوں نے 11 میں بھی نرسز کی ان کو بھی دلاتے, 12 میں کی ان کو بھی دلاتے, 13 میں کی ان کو بھی دلاتے, 20 میں کی ان کو بھی دلاتے نا, صرف 11 تک دلا دی. تو میں کہتا ہوں جو چیزیں تعصب پرستی میں جائیں, انشاءاللہ ہماری اس تنظیم میں ہمارے سارے برادری, سارے قومیت کے لوگ شامل ہیں, اور یہ کارواں چلتی جا رہی ہے. انشاءاللہ بہت مضبوطی کے ساتھ یہ کارواں چلے گی. اور ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے منسٹر صاحبہ کا, اپنے سی ایم صاحب کا, اپنے سیکٹری ہیلتھ صاحب کا. میں ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ جو ہے نا اس برے وقت میں انہوں نے بہت کچھ دیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلوں کو. لوگ ایسی باتیں ہیں ساری کہ پی پیز نہیں ہیں. میں کہتا ہوں آپ مجھے کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لے جائیں, میں خود ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوں, ہزاروں پی پی یہاں پڑے ہوئے ہیں, پورے کٹ پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس. ہر ڈپارٹمنٹ یہاں ایون کے سویپر تک کو بھی پی پیز ہے, سب کو پی پیز مل رہی ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں مل رہے وہ شو کریں, ایسی وربل باتیں تو نہیں کریں نا پی پیز نہیں ہے, کہاں نہیں ہے, پوائنٹ آؤٹ تو کریں کہاں نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلے یہ کہ جو 89 ڈیز والے جو ہمارے پاس نرسز ہیں جنہوں نے ہائر کیا ہے اونلی کووڈ کے لیے, یہ 89 ڈیز کی نرسز ہیں, ڈیلی ویجز پہ ان کو ہائر کیا گیا ہے. آج اس طرح ان کو ہائر کیا گیا تھا کہ ہم 3 مہینے کے لیے آپ کو رکھیں گے, اور ہر 3 مہینے بعد یہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. ظاہر ہے کووڈ کے لیے, کووڈ جب تک ہے یہ رہیں گے. انشاءاللہ بٹوین ہو سکتا ہے کہ ان کو پرماننٹ بھی کیا جائے, کیونکہ آلریڈی نرسز کی شارٹیج ہیں, اور یہ وہ نرسز ہیں جنہوں نے کمیشن کیے, کمیشن میں پاس بھی ہیں یہ نرسز, اور گورنمنٹ یہ چاہ بھی رہی ہے کہ میں ان کو انہی دوران ان کو پرماننٹ بھی کر لوں. ایکچولی ان کے جو سیلری کا مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ یوں ہے کہ ان کی جو ویریفیکیشن ہے نا وہ صحیح معنوں میں ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ کسی طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا. چاروں جو ہے نا ڈسٹرکٹ میں تمام ڈی ایچ اوز کے پاس ان کے ڈیٹے کمپلیٹ نہیں تھے. اچھا, ڈیٹا کمپلیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہوئی تھی. جو لوگوں نے اپنا ڈیٹا جو ہے نا سبمٹ کیے پراپر جگہ پہ سبمٹ کی نہیں تھی انہوں نے, اب وہ سارے کلیکٹ ہو رہے ہیں اور سارے ڈیٹا جو ہے نا پروسیس میں. انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی. ہم نے سب سے پہلے جا کے کنٹرولر سے بھی بات کی, ہم نے سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی, تو انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو گئے. چونکہ یہ ڈیٹا کمپلیٹ نہیں تھا ان کا اور ان کے ڈاکومنٹس ویریفائی نہیں تھے,
تو اس وجہ سے یہ پرابلم پیش آیا. انشاءاللہ اس مہینے ان کو 3 مہینے کی ایک ساتھ سیلری ملنے والی ہے. یہ مہینے کے آخر تک ان کو 3 مہینے کی ایک ساتھ سیلری ملے گی اور یہ ایکسٹینڈ ہوں گے انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد. اور دوسری بات جو آپ نے ایگزام کی بات کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں, یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے کہ سندھ کے اندر ایگزام نہیں ہو رہا ہے. یہ اوور آل پورے ورلڈ کے اندر یہ جو ہے نا یہ سسٹم چل رہی ہے ایجوکیشن کی اور تمام چیزوں کی. صرف اور صرف نرسز کی بات نہیں ہے, آپ کی ہر تعلیمی ادارے میں دیکھیں کسی کے پیپر نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ سر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی نے اس کو خدا نخواستہ جو ہے نا یہ پیپر روکے میں, لیکن اس پہ بھی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ سے. گورنمنٹ اس پہ جو ہے نا دیکھ رہی ہے, غور کیا گورنمنٹ نے اس کے اوپر. ہم نے حکام بالا کو یہ بات پہنچا دی ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے. بچے پریشان ہیں تو لہٰذا ایگزام کا بھی کوئی ایسا عمل تیار کر لیں تاکہ بچے اس پریشانی سے دو چار رہیں. انشاءاللہ وہ یہ بات بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت جلد یہ بھی اناؤنس ہو جائے گا. جو روڈوں پہ بیٹھیں اور تمام ہاسپٹلز بند کر لیں, مریض مریں, تو کس بات کی ہماری مسیحا, کون سی مسیحا؟ خدا نہ خواستہ یہ چیز آپ کے گھر میں ہو تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ آپ اسٹرائک کریں گے؟ آپ نہیں جائیں گے وہاں پر؟ آپ اس کی تیمارداری نہیں کریں گے؟ آپ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اس کی؟ آپ چھوڑ دیں گے اپنے مریض کو؟ تو باقی مریض بھی آپ کے ہیں بھائی. دوسرے لوگ جو بیمار ہیں پڑے ہوئے ہاسپٹل میں آپ کے منتظر ہیں, وہ بھی آپ کے. ہم نے تو ممبر سازی کے لیے فارم بننے کے لیے دے دیے ہیں. ہمارے ممبرشپ فارم آ جائیں گے. وہ جو فارم مختلف ڈپارٹمنٹوں کو, مختلف ہاسپٹلز, مختلف اداروں کو جا کے دے دیں گے جہاں جہاں ہماری یونٹس بنے ہوئے ہیں. ایک تو فارم کے ذریعے ہو رہے ہیں, دوسرا ہم نے ایک ویب سائٹ بنایا ہوا ہے اپنا الگ سے, یہ SYNF کے نام سے. اس پہ ہم آن لائن فارم بھی لے رہے ہیں جس میں جو ہمیں اس جو ہے نا ویب سائٹ پہ جا کے اپنا فارم فل کر سکتا ہے. اس میں وہ ہمیں جو ہے نا پھر فارم وہاں سے مل جائے گا. ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے. ہم نے ایک سیل بنایا ہوا ہے, اس کے اندر صرف آبجیکشن ہوں گے اور وہ شکایتی سیل جس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم نے بنایا. وہ ہماری ویب سائٹ ہے اس کی, وہ بھی ہم نے اس کو بھی ہم نے جو ہے نا آن کیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تمام اسٹوڈنٹس اور نرسز کے لیے جائے گی. سندھ SYNF کا جو ہے کراچی ڈویژن کا جنرل سیکرٹری ہوں. ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمیں کل ہی اناؤنس کیا ہے. ہمارے 2 جو عہدے ہیں, ایک نائب صدر اور ایک جنرل سیکرٹری, کل ہمیں اناؤنس کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم مزید ورکنگ کر رہے ہیں اس پر, اور مزید ہم نے مختلف عہدے جو ہے وہ یونٹس اناؤنس کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ویژن اور مشن بالکل صاف ہے. ہمیں سب سے احتیاط کرنا ہے, ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شبانہ بلوچ ہے. میں SYNF کی صدر ہوں. 2010 سے پرنسپل ہوں میل اسکول آف نرسنگ کی. میرے خدمات میں کیا بتاؤں, لوگ خود بتائیں گے. جب بھی نرسوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہمیں کال کرتے تھے, ہم جاتے تھے وہاں, ڈنڈے بھی پڑتے تھے, ہمیں سب کچھ ہوتا تھا, لیکن ہم نرسوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن میں لیڈر ٹائپ, ان کے دانتوں میں 4 فائلیں یا 5 فائلیں ہوتے تھے. ڈنڈے تو ہم کھاتے تھے. جب سیکریٹری ہیلتھ کے پاس جانا ہوتا تھا تو وہ خود جاتے تھے. ہم کہتے تھے بھائی کیا ہوا, کہتے ہم مسئلہ حل کریں گے. SYNF کا مقصد یہ ہم لوگوں نے اس لیے اسٹارٹ کیا کہ نرس روڈوں سے ہمارے پاس آئیں, ہم ان کے لیے بیٹھے ہوئے. سندھ میں کسی بھی جگہ آپ کا کسی کا بھی مسئلہ ہو, ہمارا نمبر اور ہماری کانٹیکٹ نمبر سب آپ کے پاس ہے. کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو, ہم اس مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھی ہمارے ساتھ SYNF کی کراچی ڈویژن کی صدر, جنہوں نے آپ کو بتایا کہ نرسز کے جو درپیش مسائل تھے ان کو اب ہم اس کرونا کے دور میں روڈوں پہ نہیں بٹھانے والے. ہم ان کو بالکل جبر پہ جو ہے ان سے پروٹیسٹ نہیں کروائیں گے, نہ ہم کسی کے اگینسٹ کھڑا کریں گے. بالکل ایک پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ, ایک پڑھی لکھی نرسز کے ساتھ اور فرنٹ لائن سولجرز ہوتے ہوئے اس کرونا کے دور میں آپ کے جو مطالبات ہیں, آپ کے جو مسائل ہیں, آپ اس تنظیم کے ساتھ شیئر کریں, اور تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں گے. آپ کا جو بھی پرابلم ہے, چاہے وہ کراچی کے اندر ہے, سندھ کے اندر ہے, آپ ان سے لنک اپ میں آئیں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, فیس بک پیج کے ذریعے, ان کی ویب سائٹ کے ذریعے, تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو ان کا جو فالو اپ ہے وہ دیتے رہیں گے. آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ایک دن میں حل ہو, ہفتے میں حل ہو, 1 مہینے کا مسئلہ, لیکن وہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ آپ کی یہ تنظیم جو ہے ضرور حل کرے گی. ایسے مزید پروگرامز کے لیے اور ایسی مزید چیزوں کے لیے دیکھتے رہیے جاگ کراچی. شکریہ.